नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके प्रोग्राम में, और आज की जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वो इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, जब कोई मेहमान घर में आने को होता है तो हम देखते हैं कि कई हफ्तों पहले से उसके इस्तक़बाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जब उसकी आमद बिल्कुल करीब होती है तो बेचैनी और वारफ्तगी का ये आलम होता है कि कभी लोग दरवाजे पर होते हैं, कभी खिड़की पर होते हैं, कभी फ़ोन के ज़रिए उसके आमद की यह खबर ली जाती है कि वो कहाँ तक पहुँचा। तो रमज़ान मुबारक हमारी और आपकी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह दाखिल होने को है, और दुनिया के उन ममालिक में जहाँ रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, जी सलाम की जानिब से तमाम नाज़रीन को हम पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस को, माह मुबारक को तमाम दुनिया के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। तो आइए प्रोग्राम का जो मौजू है उसकी जानिब आते हैं और आपको याद दिलाते हैं, माजी के दरीचों में ले चलते हैं वो लोग जिन्होंने कस्बों में, गाँव में अपना बचपन गुजारा है, और वहाँ खुली छतें हुआ करती थीं, खुले खुले दालान होते थे, वसी मैदान होते थे। तो वो जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का चाँद देखने का क्या एहतमाम होता था। लोग सर शाम जमा होना शुरू हो जाते थे मैदानों में, घर की छतों पर ख़वातीन, बच्चे, और सबकी पुरशौक़ नज़रें उफ़क़ पर टिकी होती थीं, आसमान पर टिकी होती थीं, और तलाश होती थी बारीक से हिलाल की, बारीक से चांद की, और ख्वाहिश ये भी होती थी कि देखिए कौन बाजी मार लेता है, सबसे पहले चांद किसको नज़र आता है। तो ये खुशी आज कुछ मांद पड़ गई है, कुछ फीकी पड़ गई है। हम ये देखते हैं कि आज हमारे तमाम तरह जो तवज्जो होती है वो बयानात की तरफ होती है, ऐलानात की तरफ होती है, चाहे वो रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से आए, चाहे वो टेलीविज़न पर नशर हो। तो वो जो चांद को तलाश करने की खुशी थी वो मफकूद हो गई है, वो मद्धम है। तो चांद को देखने का जो हुक्म है या इसकी फजीलत है, फ़र्जियत है, इसके बारे में हम मजाज साहब से जानेंगे कि ये सुन्नत है, और चांद को देखने का एहतमाम करना ये हमारी रिवायात का तकाजा भी है, रिवायत का हिस्सा भी है। लेकिन आज ये रिवायतें जो हैं ये मांद पड़ गई हैं, फीकी पड़ गई हैं। रिवाइव करने के लिए, असर नौ इनको ताज़ा करने के लिए क्या किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से भी रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आसानियों के साथ आपके रोज़े पूरे करा दे, इबादत कबूल कर ले, नमाज़ों का अहतमाम आपका अल्लाह पाक अपने यहाँ कबूल करे। बात आपकी ठीक है। चाँद हमारे बचपन में हम देखते थे, बड़े एहतमाम के साथ देखा जाता था, और उसका तरीक़ा यही है कि अभी उसे दोहराने के लिए कि आप कम से कम अपने घरों में शुरुआत करें, अपने बच्चों को इसकी अहमियत बताएं, क्योंकि ये सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए, और ये हमारी रिवायत भी है, तो अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना, ये हमारे बाइस बरकत है हमारी ज़िंदगियों के लिए। रमज़ान को जो असल में आज हमने मौजू रखा है इस्तक़बाल का, किसी आपने जो बात शुरू में कही है कि मेहमान का इस्तक़बाल होता है, तो जो जिस लेवल का मेहमान होता है उसका वैसे इस्तक़बाल होता है, आपने देखा होगा। रमज़ान को जो फजीलत दी गई है और रमज़ान की जो अहमियत बढ़ती है, उसका इस्तक़बाल क्यों होना चाहिए। असल में तो रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें इन लोगों की सोच, कैफियत, आमाल, रवैये सब बदल जाते हैं। और रमज़ान में ही आप ये देखिए कि कुरान का नुज़ूल हुआ, जंग बदर हुई, मतलब जो जिहाद है वो फ़र्ज़ हुआ, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई, मतलब अनाउंसमेंट हुआ बतौर नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और रोज़ा इसी में फ़र्ज़ किया गया रमज़ान में, लैलतुल क़द्र जैसी रात इसी रमज़ान में है, और बैतुल मुक़द्दस इसी रमज़ान में ही फ़तह हुआ, और तमाम किताबों के बारे में भी रिवायतें हैं कि इसी रमज़ान में आई हैं। तो इसलिए इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ के इसका इस्तक़बाल करना है। इस्तक़बाल ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बहुत बड़ा वफ़द आया, हमारा बहुत फ़ायदा है, वो बिजनेस का है उसका अपनी ज़िंदगियों में, तो वैसे बढ़ के इस्तक़बाल किया जाए। जैसे कोई मेहमान, अहम मेहमान आता है तो घर की सफाई है,
سامان وغیرہ پورا کرنے کا، اور باقی اس کے لیے اوبلائز کرنے کے لیے جو بھی آپ تحفے تحائف اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ استقبال میں آئیں گی ساری چیزیں. بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رجب جو ہے وہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے اس میں پانی دینے کا، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو فصل کاٹنے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے یہ آپ کسانوں سے معلوم کریے. تو اس اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل ہونا ہے اور پاک صاف ہو کے تمام گناہوں سے توبہ، کیونکہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کی. تو تمام پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے اور حالت توبہ میں داخل ہوں، حالت گناہ میں داخل نہ ہوں رمضان میں. بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے رجب اور شعبان کا جو حوالہ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے اور ہمیں حفاظت سلامتی کے ساتھ دین ایمان جسمانی روحانی ہر طرح کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو یہ رحمتوں کا مغفرتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو بحر بے قرار ہے وہ طغیانی پر ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے. لے سکو جتنا لے لو، دینے والا دے رہا ہے، دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پھر ہم پیچھے کیوں رہ جائیں. ابھی آپ نے کہا جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو اسے اسی حساب سے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو چاند دیکھنے سے اگر ہم آغاز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا، وہ دعا یاد نہیں آ رہی ہے مجاز صاحب، کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ. جی سنت ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو پڑھنی چاہیے اس وقت چاند دیکھ کر. تو اس کی بھی فضیلت ایک اپنی جگہ ہے. جن لوگوں کو اگر عربی میں آتی ہے تو وہ عربی میں پڑھ لیں، اور جن کو نہیں آتی ہے تو وہ اپنی زبان میں اسے پڑھ لیا کریں. تو یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک مہمان کا پروٹوکول ہے. اب کل ہم نے بات کی تھی دل کی صفائی اور پاکیزگی کی. اللہ تعالیٰ نے 2 عضو ایسے بنائے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے، ان کی نرمی ان کا گداز اللہ کو پسند ہے. ایک تو دل ہے اور دوسرا زبان ہے. زبان جو ہے یہ انسان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہے، عکاس ہے. بے شک. جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ اس زبان کے ذریعے باہر آتا ہے. تبھی پتہ لگتا ہے کہ کتنے پانی میں. بالکل، یہ وہ دروازہ ہے مجاز صاحب، جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی ہے. تو رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت دراصل روزے کی حفاظت ہے، کیسے کی جائے؟ یہ تو صحابہ سے ثابت ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں. صحابہ اکرام مسجدوں میں اپنا مقام کر لیا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا کہ آپ مسجدوں میں کیوں گھر کر گئے، کاروبار بھی بند کر دیے؟ تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ روزہ جو ہے وہ صرف معدے کا روزہ نہیں ہے. روزہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے. آپ کی زبان کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کی سوچ کا، مطلب ہاتھوں کا، پیروں کا، ہر چیز کا روزہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں یہ اعضاء آپ کے استعمال نہ ہو. تو زبان سے سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے. دوسروں کو دل دکھانا، پیچھے برائی کرنا، غیبتیں کرنا، مطلب گالیاں دینا، غصہ کرنا، یہ سب زبان سے متعلق چیزیں ہیں. جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا پورا کا پورا پلان کرنا چاہیے پہلے ہی کہ ہم اس رمضان میں کاروبار بند کر دیں گے. اگر ایسی حیثیت نہ ہو کاروبار بند نہ کر سکیں تو کم سے کم بولیں، لوگوں سے کم ملے جلیں، کم کھائیں. یہ کم کھانا ہے. اصل میں 11 مہینے میں جو ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اس سے پتہ نہیں عجیب و غریب پروٹین، عجیب و غریب جسم میں نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں. وہ صفائی 1 مہینے کی ان روزوں سے ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کس طرح سے آئے گا. اب تو صوفیہ نے ایک نیا پیرامیٹر نکالا ہے تقوی کا کہ اگر کسی کا تقوی چیک کرنا ہو تو آپ دسترخوان سجا دیں اور دسترخوان پہ چھپ کے دیکھیں پھر کہ کون کس طرح سے کھانا لے رہا ہے. جو جتنا زیادہ کھانا لے گا وہ اتنا ہی تقوی سے دور ہے، اور جو جتنا کم لے گا. بزرگوں کو آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں اپنے اوپر. جو اب بھی میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو اچھی بوٹی ہے، اچھا سالن ہے، اچھی کوئی چیز ہے، وہ دوسروں کی پلیٹ میں ڈالیں گے، اپنی پلیٹ میں بعد میں. اور ہم جو آج ہوڑ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں، سب سے پہلے اپنی پلیٹ بھریں گے. اتنی بھوک بھی نہیں ہوگی. تو تقوی جو ہے وہ کم کھانا تقوی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں واقعی متقی بننا ہے، صحیح معنوں میں روزہ اللہ تک پہنچانا ہے، تو شروعات ہمیں کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کہتا ہوں میں تو اسے. تو آپ نے یہ طے کرنا ہے آج ہی رمضان سے پہلے کہ میں نے اس بار اتنے قرآن ختم کرنے ہیں اور اس طرح سے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد بھی پہلے ہی تلاش کر لیں آج، اپنے دوست، اس مسجد کا وقت
اور کہاں پہ 25 دن کا 27 دن کا قرآن ہو رہا ہے. یہ جو 5 دن 10 دن جو کل آپ نے سوال کیا تھا، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اس سے تمام ناظرین بچنے کی کوشش کریں. اس سے بہت بہتر ہے نہ پڑھنا. تراویح نفلی عبادت ہے. ہمارے ہاں تو اصل میں اس کو اس طرح سے لے لیا گیا کہ فرضوں پہ بھی فوقیت دیتے ہیں، جبکہ فرضوں کے اوپر تو کسی چیز کو فوقیت ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اس کے رمضان کے استقبال میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ مئی جون کے روزے ہیں، خوش دلی کے ساتھ رکھیں. ہماری نظر میں وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ ہونی چاہیے، وہاں کے پسینے کے. وہاں اللہ رب العزت کی جو آگ ہے وہ یہاں سے 69 درجے زیادہ ہے گرمی وہاں کی. پچھلے سال کا سوچیں کہ اللہ نے جب پچھلے سال رکھوا دیا تو اس سال بھی رکھوا دے گا. تو ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اپنی عورتوں کے لیے پلان کریں کہ ان کے کام گھر کے کم سے کم ہوں، ان کے برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، کچن میں کم سے کم ٹائم لگے. یہ جو گوشہ ہے مجاز صاحب، یہ تھوڑی تفصیل چاہتا ہے، اس طرف ہم آئیں گے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ منصوبہ بندی ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام کو منصوبہ بند طریقے سے یا پلانڈ وے میں کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ چاند دیکھنے سے آغاز ہوتا ہے اس رمضان مبارک کے استقبال کا، اس کے بعد ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ زندگی اور مہلت دے دی، کچھ اور زندگی دے دی. کتنے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور رمضان مبارک کا خوش دلی سے استقبال کرنا، اس کے روزوں کو خوشی سے پورا کرنا. جیسے آپ نے کہا کہ چہرے پر کوئی احساس یا ایسا کوئی شدت جذبے کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی روزہ جو ہے وہ سخت ہے، بار ہے، مشکل ہے، کسی طرح ہم اس کو پار لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت خوش دلی سے ہونی چاہیے. کل ایک بہن نے سوال کیا تھا مجاز صاحب کہ بچوں کو روزوں سے کس طرح جوڑیں. اب دیکھیں کہ بہت سے اسکول ایسے ہیں جو رمضان مبارک کی وجہ سے جن میں تعطیل کچھ پہلے ہو جائے گی، چھوٹے بچے ہیں. اب روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، لیکن رمضان کی اہمیت سے ان کو واقف کرانا یا یہ بتانا کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی تربیت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی ہو جاتا ہے. تو بچوں کو روزوں سے کس طرح جوڑیں؟ اس کے لیے میں شروعات اس طرح سے کروں گا کہ میں اکثر غیر مسلم بھائی جو ہیں ہمارے، ان کے گھروں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کوٹھیوں میں، ان کے گھروں میں ایک مندر ضرور ہوتا ہے سائیڈ میں کہیں، پوجا گھر ہوتا ہے. ہاں پوجا گھر ہوتا ہے. میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں تو اس طرح عبادت کی کوئی جگہ نہیں بنی ہوتی. شروعات اس طرح سے کریں اپنے گھروں میں، ایک مخصوص جگہ کر لیں جہاں عبادات. بچوں کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے. وہاں دینی کتابیں، قرآن اور اس طرح جانماز بچھی ہوئی ہو. آپ تمام عبادات اپنی وہاں بیٹھ کے کریں. روزوں کا جو معاملہ ہے بچوں کو یہ سکھانا ہے. 7 سال کی عمر میں حضور نے کہا نماز کی تلقین کرو. تو 7 سال کی عمر یا اس سے بڑے بچوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں. ایک روزہ رکھوانا ہوتا ہے، اور باقی اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو انہیں 4 گھنٹے کا روزہ رکھوا دیا شروع میں کہ بیٹے آپ کا 12 بجے سے آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ بہت اہم ہے. اس کی اہمیت شروع میں. اگر بچے تھوڑے بڑے ہوں تو انہیں پورا روزہ رکھوائیں، چاہے ان کے اوپر ابھی فرض بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کی اہمیت اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے. بھائی آپ نے بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی، دھیان نہیں دیا کہ وہ روزے جو ہیں ان کو ترغیب نہیں دلائی. آپ کو خود وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب مرضی کسی بھی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہو تو بچے کیسے روزہ رکھ لیں گے. آپ کو تو عقل آ گئی، وہ تو ابھی معصوم ہے. تو اس کے ذمہ دار بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی نگراں ہے اپنے ماتحت ہوگا. تو لازمی بات ہے سوال جواب آپ سے بھی. اگر بچپن سے آپ نے ترغیب دلائی ہوگی تو ترغیب دلانے کے لیے ایک تو خود روزے رکھیں. بچے آبزرور ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جب دیکھیں گے کہ روزوں کی ان کے یہاں اتنی اہمیت ہے، رمضان کی ایسی تیاری ہے، رمضان میں اتنی عبادات ہیں کہ اپنا ٹائم سیو کر کے یہ لوگ اپنے کاروبار سے. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے. اگر کسی کی حیثیت تو کاروبار بند کر دے، نہیں تو کم سے کم افطار سے پہلے کاروبار بند کر کے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ 30 کے 30 روزے رکھیں، اہتمام کریں. کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے. روزہ کھلوانے کا اہتمام کریں. اگر گیٹ پہ، اگر آپ کا سڑک پہ مکان ہے، میں نے دیکھا ہے نا مکہ مدینے میں ماشاءاللہ اتنے لمبے لمبے دسترخوان لگتے ہیں. تو آپ اپنے گیٹ پہ دسترخوان لگائیں 40-50 لوگوں کا. اگر یہ بھی حیثیت نہ ہو تو کم سے کم مسجدوں میں، مسافر خانوں میں یا پڑوس میں ضرور افطاری بھیجنے کا. اس سے بھی بہت آپس میں ادھر ہی آ رہے ہیں مجاز صاحب، ادھر ہی آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خواتین پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. افطار کی تیاری، پھر کھانا، پھر سحری کا اہتمام، پھر اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ لوگ ہیں تو ان کے لیے اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو اہتمام کرنا، ان کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کا. تو ان کا زیادہ تر جو وقت صرف ہوتا ہے وہ کچن کے اور اس میں صرف ہو جاتا ہے کھانے پینے کی تیاری میں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حصہ تو سب کا رکھا ہے، نہیں ان کو عبادت میں وہ عبادت میں تو شمار ہوتا ہے. لیکن یہاں 2 باتیں ہیں.
خواتین اسے کیسے خوش دلی سے عبادت سمجھ کے کریں، اور جیسے آپ نے کہا کہ مساجد میں ضرور بھجوائیں، مساجد میں ضرور بھجوائیں، یہ ان کے لیے بھی عبادت ہے، بچوں کے لیے بھی ایک طرح سے ترغیب ہے کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں چیریٹی، آپ یہ دیکھیں دیگر مذاہب میں سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، تپتی جھلستی دھوپ میں لوگوں نے سبیل لگائی ہوتی ہے اور بنا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو پلایا جاتا ہے شربت، ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، لنگر لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اولیاء، ہمارے صوفیاء، بزرگان دین، ان کی بھی یہ ایک طرح سے روایت رہی ہے، اور رمضان مبارک میں بچوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے مساجد میں افطار بھجوانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسرے مرد حضرات اگر تھوڑا سا وقت، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آ جائیں، افطار سے پہلے آ جائیں اور مل جل کر دسترخوان سجائیں، بچوں سے پلیٹیں بنوائیں، خاص طور پر بچیوں سے، تو ان کو بھی ایک طرح کی کام کی بھی عادت ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ ایک ہمارے عبادت میں یہ بھی چیزیں شمار ہوتی ہیں، عبادت بھی، سیلیبریشن بھی۔ رمضان تو ایک طرح کا تہوار ہے، آپ دیکھیں نا، میں اکثر گھروں میں دیکھتا ہوں جو دیندار لوگ ہیں ان کے ہاں رمضان کو ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے بہت اہم ترین کوئی چیز، یہ ہے اصل میں ایمان کا حصہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ستون ہے، ایمان کا ستون ہے اسلام کا، روزہ جو ہے اہم ترین ستون، ایک بھی ستون اگر ڈھیلا ہو جائے، ٹوٹ جائے تو عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام اور اس کا استقبال اس لیے بھی ضروری ہے، ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ ذہنی طور پہ تیاری یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات رمضان کے آنے کی تیاری میں لگائیں، سوچیں کہ ہم نے کس طرح ساری پورے 30 رمضان کو، آپ یہ دیکھیں آپ حج پہ جاتے ہیں، کسی سفر پہ جاتے ہیں، کیسی تیاری کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ سفر آپ کا 30 دن کا گھر میں آ گیا، آپ اسے اسی طرح سے پلان کریں۔ عملی تیاری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عید کی تیاری ہو، اپنی عورتوں کی عید کی تیاری ہو، آج ایک دن ابھی باقی ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، جس سے کہ بہت مجبوری میں گھر سے نکلا جائے، عورتوں کا بے پردگی سے ہی بچیں اور عبادات سے بھی جو ٹائم ان کا لگا ہوا ہے وہ سیو ہو۔ ایسے بچوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں سے نہ ملنا جلنا ہے، ہمارے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی اہم ترین چیز ہے۔ رمضان کی روزوں کی جو اہمیت ہم دکھا کے اپنے بچوں کو ان کے اندر پیوست کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، سمجھانے سے نہیں صرف ہوتا۔ بہت اہم نکتہ ہے مجاز صاحب جو آپ کی گفتگو میں آ گیا کہ یہ ایک طرح سے جو کہیں سفر پر جب ہم جاتے ہیں تو اپنا زادرہ یا توشہ تیار کرتے ہیں، اپنا سوٹ کیس تیار کرتے ہیں، کچھ اگر سامان چھوٹ جائے، گھر پہ رہ جائے اور ہم کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم وہاں جا کر اسے خرید لیں گے، وہاں مل جائے گا ہمیں۔ غور کیجئے گا مجاز صاحب میری بات پہ، ہم ابھی جو زادرہ تیار کر رہے ہیں اس میں اگر کچھ چھوٹ جائے تو کیا قیامت کے دن ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں تو تیاری بہت زیادہ کرنی چاہیے، ہماری پیکنگ بہت شاندار ہونی چاہیے مجاز صاحب، کیونکہ نہ پیچھے سے کوئی بھیجنے والا ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ آج کل کے بچوں میں یہ جو جذبہ ہوتا تھا ولد صالح یا دولہ، یہ چیز اولاد صالح بہت نصیب والے ہیں، یا تربیت جہاں بہت پکی ہے، پختہ ہے، وہاں وہ ضرور اپنے والدین کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری پیکنگ میں کچھ کمی رہ گئی تو قیامت کے دن تو ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، نہتے کھڑے ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنے کا رمضان مبارک سے بہتر موقع شاید ہی کوئی ہو۔ جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ دین جو ہے نا وہ دینے کا نام ہے، اور یہ موسم بہار ہے دینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے، ویسے تو بہت سخی تھے مگر سخاوت کی آندھی بن جایا کرتے تھے رمضان میں، اتنا بانٹتے تھے، اور یہ دیکھتا ہوں میں لوگوں میں واقعی جذبہ آ جاتا ہے، اور اسی لیے میں شروع میں بات کہی کہ لوگوں کے اعمال، حالات اور جذبات سب بدل جاتے ہیں رمضان میں۔ تو اس کا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں میں، جتنا بھی آپ کا سرپلس ہے، آپ کو دیکھیں نا 1 کا 70 مل رہا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ آپ پورے 11 مہینے میں یہ بات نہیں آتی جو برکت اس مہینے کی ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی شان عجیب و غریب ہے، وہ اپنی شان کے حساب سے بدلے دیتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی اہمیت اس طرح سے بھی بڑھانی ہے کہ بہت زیادہ افطار پارٹیوں میں نہیں جانا، بہت زیادہ دعوتوں میں نہیں جانا، معذرت چالیں، کسی بچے کی روزہ رکھوانے کا معاملہ ہو تو بالکل اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں بھیجیں اور خود بھی جائیں، جس سے کہ ترغیب ملے لوگوں کو، اور کسی پارٹی میں اور کسی دعوتوں میں بچیں، جس سے کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ اہتمام کریں، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ گھر میں اگر رہیں گے تو اس عزم کے ساتھ ابھی عزم کریں آج ہی کہ ہم نے نہ تو عورتوں کے ساتھ دخل اندازی کرنی ان کے کاموں میں،
نہ ہم نے غصہ، غیبت، جھوٹ، جو آپ نے شروع میں زبان کے بارے میں کہا ہے، وہ ساری چیزیں، سارے گناہ جو ہیں ہم اصل میں حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے پہ، لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچ پاتے. غیبتیں جو ہیں روزہ کاٹنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں پیچھے پیٹ پیچھے برائی ہو. آج تو میں دیکھتا ہوں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا معاملہ، قرآن تو لوگوں نے اوپر اٹھا کے رکھ دیا، ہاتھ بھی نہ پہنچے ایسی جگہ رکھ دیا. اب قرآن کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اپنے موبائل ایسی جگہ اٹھا کے رکھ دیں کہ ہاتھ بھی نہ جائے. کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے موبائلوں نے قرآن کو ہمارے سے دور کر دیا. اب ہم موبائلوں کو اٹھا کے رکھ دیں اور قرآن نیچے اتار لیں. اب ہمارے قرآن موبائلوں کو ہم سے دور کر دیں. بالکل ضرورت کے تحت اس چیز کا استعمال برا نہیں ہے، لیکن بیجا استعمال، غیر ضروری استعمال ہمارے نیکیوں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. مجاز صاحب آپ نے بھی جیسے سیلیبریشن کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے رزق کو وسیع کیا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے اگر آپ ہم اپنا دسترخوان سجا رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غریب ہمسائے کو میسر نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا آم کے چھلکے ہیں، کسی پھل کے چھلکے ہیں، تو یا تو اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بنے اسے اپنے آس پاس کے پڑوس میں تھوڑا ہی صحیح ضرور بھجوائیے. اور اگر کسی غریب اور مستحق کو بھجوا رہے ہیں تو سلف صالحین کا یہ معمول تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو کھلایا ہوا عرش پر جاتا ہے. مجاز صاحب وہی ہے جو ہمارا ذخیرہ آخرت ہے، جو ہم نے اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے. بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا حال یہ تھا کہ وہ سوکھی روٹی پانی میں کھا لیا کرتے تھے، لیکن ان کے دسترخوان سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. رزق آپ کا وسیع ہے، شکر ادا کریں، دوسروں کو اس میں شریک کریں. دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ اپنے معمولات یا اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بہترین جگہ مساجد ہے. سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا وہ مساجد کو پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے کہ ہم مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں. باہر نکلیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے کچھ گفتگو ہوگی اور غیبت در آئے گی. تو اب اپنی خواتین یعنی اپنی بہنوں کے لیے ہم آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر پہ ہوتی ہیں، گفتگو بچوں سے کرنی ہو، فون پر کرنی ہو، کسی سے بھی کرنی ہو، تو اپنی زبان کا درست استعمال، صحیح استعمال اور محفوظ طریقے سے استعمال روزے کو بچانے کے لیے کیسے کریں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کم سے کم استعمال کریں. موبائل اٹھا کے رکھ دیں اپنے بالکل، کیونکہ موبائل میں دیکھتا ہوں عورتیں کئی گھنٹے لگے ہیں. یہ جو فری ڈاٹا آ گیا اور فری کالنگ آ گئی، اس کی وجہ سے ہی بہت دقت آ رہی ہے. رمضان شریف میں کم سے کم اپنے موبائل بند کر دیں. بہت ضروری ہو موبائل کھولا بات کر لی، جس سے کہ غیبت سے بچے. دوسری بات یہ کہ بولیں کم گھر میں بھی، زیادہ سے زیادہ تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن میں غور و فکر، اپنے نفل عبادت، کیونکہ نفلوں کا ثواب حدیث پاک میں بتایا گیا فرضوں کے برابر ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ پڑوسیوں میں کھانا بھیجنا یا سامان بھیجنا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر تمہارے یہاں کوئی ہانڈی بن رہی ہو تو اس کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، بلکہ شوربہ اگر ہو تو اس میں پانی بڑھا دو اگر تمہاری حیثیت نہیں، اور لوگوں کو بھیجو. تو رمضان دینے کا مہینہ ہے، اللہ سے نیکی ہے اور اللہ سے اجر لینے کا، اور اپنا مال اور اپنی جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ دینے کا. تو تمام پڑوس میں یہ پہلے میں دیکھتا تھا بہت بڑھتا تھا، اب یہ بھی ختم ہو گیا. تو جو جتنے بھی ناظرین بات سن رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ اپنے کم سے کم آس پاس کے 10-20 گھروں میں روٹین ضرور بنائیں کہ روز کسی نہ کسی کے ہاں آپ نے کوئی افطاری، کوئی سالن، کوئی اس طرح کی چیز بھیجنی ہے جس سے کہ وہ پلٹ کے آپ کے یہاں بھیج. اصل میں عورتوں میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھتا ہوں میں معذرت کے ساتھ کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہاں سے تو کچھ آتا نہیں. ارے بھائی یہ بدلے کا دین نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے گئے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. تو جس امت کا نبی یہ سب کچھ سیکھ دے کے گیا ہو، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں سے تو آتا نہیں. آپ بالکل ایک طرفہ بھیجیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول بھی کر لے. یہ ساری چیزیں آپ کے رمضان کے استقبال میں آئیں گی. 2 کالرز بہت دیر سے فون لائن پہ ہیں، آئیے مل کر بات کرتے ہیں. پہلے شائستہ صاحبہ مہاراشٹر سے بول رہی ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب اور باجی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی مجھے تو یہ پوچھنا تھا، بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. اور آج یہ جو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے باجی، آج سے ہی، آج پہلی سحری ہوں گی انشاءاللہ. تو یعنی روزے میں کیا بولتے اپنا باڈی میں واٹر کنٹینٹ برابر رکھنے کے لیے، شوگر پورا برابر رہنے کے لیے یعنی سحری میں یعنی کیا یعنی لیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل بہت اچھا سوال کیا شائستہ صاحبہ. تھوڑا سا انتظار. معراج نہیں باجی رکیے
جی اور ایک سوال جی جی بتائیے. مجھے سردی بالکل نہیں ہوتی ہے, پورا نزلہ جمع ہوا ہے باجی, اس کے میرے کانوں میں بہت آوازیں آتی ہے اور اتنا سر تکلیف دیتا ہے, میرے کو کیا بتاؤں. اور دوسرا ایک ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بہت بلغم والی کھانسی ہے. میں حکیم سلیمان سر کی بھی دوا لے رہی ہوں باجی. ٹھیک ہے بہن, آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے. معراج سنبھل سے. جی معراج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا یہ سوال ہے کہ ہماری بیٹی 8 سال کی تھی چھوٹی, لیکن وہ 15 سال کی ہو چکی ہے. اس کے نا پیروں میں الرجی ایسی ہے, جسے بھی دکھاتی ہوں نا میں, ہاں خون میں ہی گرمی بتاتے ہیں. لیکن میں اتنا علاج کرا چکی ہوں اپنی بچی کا بہت ہی زیادہ کہ حکیمی علاج بھی کروا دیا میں نے, مطلب ہومیوپیتھک کا اور انگریزی دوائی بھی مطلب کروا دی, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی. اتنی بری طریقے سے کہ خون نکلتا ہے پیروں میں سے, بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اس کے پیروں میں. معراج صاحبہ یہ بتائیے, جی یہ بتائیے, آپ نے کہا خون نکلتا ہے, سورائسس تو نہیں ہے؟ کسی ڈاکٹر نے اسے اس بیماری کو سورائسس تو نہیں کہا؟ دکھایا ہے. انہوں نے کیا کہا, یہ کیا چیز ہے, اس بیماری کا کوئی نام بتایا ہے؟ بیماری کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. سورائسس تو نہیں کہا تھا؟ گرمی ہے. جی بہن, سورائسس تو نہیں کہا تھا ایسا؟ ہاں یہی کہا تھا جو آپ بول رہی ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار, کاغذ قلم رکھیے گا اپنے اور پاس. ایک سوال اور ہے میرا. جی بتائیے. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں نا ایک لڑکا, مطلب صحیح ہے ویسے جیسے آج کل لڑکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تو وہ کناروں کے ساتھ میں مطلب چلا گیا ہے, کام کرتا ہے وہ کناروں کے ساتھ میں, جیسے کہ ڈانس وغیرہ یہ سب. تو ان کے ہاں کا جیسے کچھ کھانا پینا جائز ہے یا ناجائز ہے مطلب؟ ٹھیک, ہم چل رہے ہیں ترنم کے پاس, کانپور. جی ترنم, سوال بتائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں, میرا بھائی ہے, ہاں وہ رمضان نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دوسروں کی افطاری کراؤں گا, میں سب گھر والوں کے لیے لے کے آؤں گا سارے پھل فروٹ, تو مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا. ایسا کچھ ہے؟ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترنم؟ جی جی ہاں دیکھ رہے ہیں نا, ان سے کہیے دیکھتے رہیں. نہیں وہ نہیں, پتہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھتے, لیکن میں مطلب میں تو بہت دیکھتی ہوں. چلیے آپ ان تک پہنچا دیجیے گا, تھوڑا سا انتظار. ناہید صاحبہ جموں کشمیر سے. جی فرمائیے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ روزے جو ہیں وہ کیا جیسے کوئی لوگ کریم لگاتے ہیں یا آنکھوں میں کاجل ڈالتے ہیں, کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال؟ اور ہاں جی, مجھے وہ پوچھنا تھا, یہ جو دعا بتائی تھی روزی کے لیے مولانا صاحب نے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو, 3 تسبیح پہ پڑھنی, ایک دانے پر, یہ کتنی بار پڑھنی ہے دن میں؟ ٹھیک ہے. جی مرزا صاحب, یہ دعا کتنی بار پڑھنی ہے؟ کم سے کم 300 بار پڑھیں یہ تسبیحات, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی, کاجل, سرما, ان تمام چیزوں سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا الحمدللہ. جی. اور نہ ہی ترنم کا سوال, جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں افطار کا سامان تو بہت سارا لا دوں گا, لوگوں کو افطار کرواؤں گا, لیکن روزہ نہیں رکھوں گا. ہاں تو وہ اس کا اجر انہیں مل جائے گا, کسی قیمت پہ بھی ملے گا. اصل میں تو روزہ فرض ہے, میں نے بتایا اسلام کا ستون ہے. جو اللہ رب العزت کی احکام نہیں مانیں گے وہ نافرمانی میں گنے جائیں گے اللہ کے ہاں. اس لیے روزہ رکھنا فرض ہے تمام مسلمان جو بھی صحت مند ہیں یا جو مقیم ہیں ان کے اوپر. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ ایسا کریں نا, اپنے رشتہ داروں کے ہاں راشن وغیرہ بھیج دیا کریں, اپنے یہاں کھانا نہ بنائیں, یہ سمجھ لیا کریں میرے بچوں کو کھانا مل گیا, میری بیوی کو کھانا مل گیا تو وہاں بھیج دیا میں نے بس. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بدلہ کسی طرح سے بھی لے لیں. روزے رکھنا فرض ہے میرے بھائی, اور ضروری ہے رکھنا. جی, پانی کی کمی نہ ہو روزوں کے دوران, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نیمبو اور دہی کا استعمال رکھیں, افطار کے ٹائم بھی, سوتے ہوئے بھی اور سحری میں بھی. اس سے انشاءاللہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. مجھا صاحب ایک سوال اور ہے, لوگ کہتے ہیں رات کو دہی نہیں کھانی چاہیے, تو سحری میں اگر دہی کھا لی جائے تو؟ نہیں, آج کل کا موسم ایسا ہے, جنہیں دہی سے الرجی ہے انہیں تو نہیں کھانی چاہیے, وہ نیمبو کا استعمال رکھیں. تو وہ دہی نہ کھائیں. پتہ ہوتا ہے جیسے مجھے الرجی ہے دہی سے, میں نہیں کھاتا, اسی لیے میرے گلے میں ٹونسل ہو جاتا ہے. نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ دہی کھانے کا جو بہترین وقت ہے وہ دوپہر کا ہے, رات کو دہی کھانے سے لوگ اطباء یا حکماء منع کرتے ہیں, یہ کتنا درست ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے دہی سے الرجی ہو جاتے ہیں رات میں کھانے سے. تو جن کو اس طرح کا خطرہ ہو, نزلے وغیرہ کا عارضہ ہو, انہیں چاہیے کہ وہ دہی نہ کھائیں. جی بہت شکریہ. دلی سے عائشہ, فرمائیے بہن. ہیلو. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ ہم نے مدرسہ جوائن کرا ہے, قرآن پاک میں پڑھ چکی تھی پہلے, لیکن میں نے پھر سے اب مدرسہ جوائن کیا ہے قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے. جی. تو اب ہم نے اماں کا پارا تو پڑھ لیا ہے, لیکن ہماری وہ اسپیڈ نہیں رہی پہلے جیسی کہ ہم اپنا قرآن پاک کو رمضان میں پورا کر پائیں گے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں پورا کر پاؤں گی. پہلے ہماری اسپیڈ بہت اچھی سے تھی, لیکن اب ہم اچھی جیسے ہم نے سیکھا ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہم نا بہت ہماری اسپیڈ کم ہو چکی ہے. تو اب مجھے یہ ہے فکر مطلب کہ ہم اپنا قرآن پورا نہیں کر پائیں گے, تو ہمیں کس طرح سے پڑھنا چاہیے, ہوگا یا نہ ہو, تو اس سے ہمیں مطلب یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. عائشہ, اقبال صاحب نے, علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو, جہاں میرا ہے یا تیرا. آپ کوشش تو کریں, باقی انشاءاللہ رہنمائی مجاز صاحب کریں گے. ایک کالر اور ہیں, کوشش جاری رکھیں, کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. ایک کالر اور ہیں, کون ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی احسن بریلی سے. احسن, کیا حال ہے بیٹا, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, میرا یہ بتا دی کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا وضو زیادہ دیر تک نہیں رکتا ہے, تو مجاز صاحب کچھ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں سوال, فرض اور واجب میں کیا فرق ہے مجاز صاحب؟ اصل میں فرض تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض قرار دے دیے گئے. واجبات وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے ساتھ کیا ہے, کبھی چھوڑے نہیں. کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو وہ بات الگ ہے, جیسے سفر کی سنتیں ہیں. تو واجبات وہ چیزیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی ہے کرنے کی, اور خود بھی کر کے دکھایا ہے. اور فرض وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے چیزیں فرض ہمارے اوپر قرار دے دی گئی, جیسے اسلام کے 5 فرض ہیں. جی. تو واجبات میں صرف یہ فرق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہیں, کبھی چھوڑے نہیں اور ہمیں کرنے کی تاکید بھی کی. لیکن فرض اور واجب برابر نہیں ہو سکتے. تو کبھی کبھی واجبات اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے, جیسے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی حضور نے, تو یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے. باقی جو فرض جو ہیں انہیں کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. جی, روزہ بہت دیر تک نہ رہے اس کے لیے نہیں, کوئی علاج بتا دیں. وضو. جی ہاں, اس کے لیے انہیں کلونجی کھانی چاہیے. کھانے کے بعد 1 چٹکی صبح شام, اور گرم پانی پئیں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام, تیز گرم پانی, جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وضو بہت دیر تک رہا کرے گا. جی. اب شائستہ صاحبہ کو پرانا زکام ہے, جمع ہوا ہے, کانوں میں آوازیں آتی ہیں. ہاں, انہیں چاہیے کہ کان میں بھی اور ناک میں بھی سرسوں کا تیل ڈالیں, 1-2 بوند دن میں 2 یا 3 بار, اور نمک کے پانی کے غرارے کریں مستقل, اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. انشاءاللہ نزلہ ختم ہو جائے گا ان کا. جی. شوہر کو بلغم والی کھانسی ہے, لگے ہاتھوں یہ ہاں, شوہر کے لیے انہیں چاہیے کہ اجوائن کو پیس لیں, اور پسی ہوئی اجوائن میں آدھا چمچ وہ اجوائن پسی ہوئی, اور اس میں 1 چٹکی تھوڑا سا نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کو شہد میں ملا لیں, آدھا چمچ شہد میں, اور وہ چٹائیں انہیں. انشاءاللہ پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس نمائے پانی میں صبح شام انہیں پلائیں. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. علی گڑھ سے عارفہ. جی عارفہ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وتر میں ہمیں دعائے قنوت نہیں یاد ہے, تو ہم 3 بار قل واللہ احد پڑھ لیتے ہیں, تو یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے, تو کیا 8 رکعت جو تراویح ہوتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ عارفہ, آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری 40. ٹھیک ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, تھوڑا سا انتظار. صبا کے پاس چل رہے ہیں گجرات. جی بتائیے صبا, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت تکلیف ہے, شریر سے بہت تکلیف رہتی, بہت بیمار رہتے, پریشان رہتے. کیا تکلیف ہے, کھل کر بتائیے. 1 مہینہ ہوا جب سے دل میں تھوڑی آواز آتی, کھٹ کھٹ آواز آتی, تو ڈاکٹر کو بتانے گئے تو اس نے تھوڑا بال میں کمی بتائی. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں. دل میں درد, بلڈ پریشر بہت ہے. اور دوسرا ایک سوال ہے باجی کہ ہماری الرجی بہت ہے, بہت زیادہ الرجی, اچھی رات کھجلی, الرجی گلے میں, کان میں, بہت پریشان. ٹھیک ہے, دل کی جگہ پر کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں, تھوڑی آواز آتی, کھٹ کھٹ کھٹ. ٹھیک ہے, غور سے سنیے. جی مجاز صاحب. ایک تو انہیں چاہیے, اور میری بیٹی کے منہ میں بہت چھالے ہو گئے, وہ اچھے نہیں ہو رہے, 8-10 دن سے پریشان. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. جی مجاز صاحب, پہلے ان کا سوال لے لیجیے. جی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو یا وہاب کم سے کم 1000 بار پڑھیں, اور
یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ. یہ تو ان کی پڑھائی ہو گئی. ایک آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لینا ہے انہیں, اور آدھا کپ پیاز کا رس, پیاز کو پیس کے سل پہ گرائنڈر میں نچوڑنے کپڑے میں ڈال کے, اور آدھا کپ پیاز کا رس روز پئیں. 2 چھوٹی الائچی صبح شام. یہ تو ان کے دل کے لیے ہو گیا, انشاءاللہ وال ان کی کھل جائے گی. اب رہ گئی ان کی خارش کا مسئلہ. کسے شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, وہ کھانے کے بعد دونوں ٹائم آدھا چمچ. 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں, جو الرجی ناک میں ہے ان کے, کان میں بھی اور ناک میں بھی سرسوں کا تیل ڈالیں. اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملا کریں, ٹاول سے صاف کرا بدن اور ناریل کا تیل مل لیا, سب خارش ختم ہو جائے گی. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. یہ تمام بیماریوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی رکھیں. جی, منہ میں چھالوں کے لیے ان کی بچی کے یہ سہاگا توے پہ ڈال کے کھلا لیں, وہ کھل جاتا ہے توے پہ ڈلتے ہی, اور جب وہ سوکھ جائے اتار کے اسے توے سے اسے پیس لیں, اور وہ شیشی میں بھر کے رکھ لیں. وہ آدھا چمچ سہاگا پسا ہوا اور تھوڑی سی گلیسرین میں ملا کے اس کے منہ میں لگائیں بچی کے. 3 دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. پیروں میں الرجی کا مسئلہ ہے معراج صاحبہ کی بچی کو, اسے سورائسس ہے جو بتا رہی ہیں. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کسے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد اسے بچی کو دیں. اور ایک جاتی دی تیل آتا ہے, بازار سے مل جائے گا دیسی دوائی والوں کے یہاں. جاتی دی تیل, کافور, بادام کا تیل اور سرسوں تیل, ان چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کے گرم کریں, اور پھر روئی سے لگائیں جہاں جہاں اس کے زخم ہے بچی کے, شاید سر میں بھی ہوں گے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے 100 بار یاد کرا دیں. 5 اناب کے دانے یا 10 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو اسے کھلا دیں. انشاءاللہ سورائسس اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. خدیجہ صاحبہ ایم پی سے, فرمائیے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, جہاں تک میں نے سنا ہے ابو داؤد اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں رات کے وقت حضور نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جاگتے رہیں, اور باقی سب تھکاوٹ کے سبب سے سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال بھی سو گئے, اور صبح جب آنکھ کھلی, جب سورج نکل چکا تھا اور نماز فجر سب کی قضا ہو گئی, تو حضور نے سب کو حکم دیا اور اذان اور اقامت کہی گئی, اور پھر سب نے قضا نماز ادا کی. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی قضا نماز پڑھے تو پہلے ریسنٹ میں قضا ہونے والی نماز پڑھے, یا پھر پرانی جو کبھی کبھی قضا ہو چکی ہے؟ اچھا سوال ہے, تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے ہمارے اس دن بھی ہم نے کرا تھا, سوال پورا نہ ہو پایا. یہ آپریشن ہوا 1.5 مہینہ ہو گیا ہمارے, تو اس میں پس نکلتا ہے. تو یہ سب کہتے ہیں آپ کا وضو نہیں ہو سکتا, نماز نہ پڑھ سکتی, تم نہ رمضان رکھ سکتی. 3 ٹانکے ڈاکٹر نے کاٹ دیے, تو اس میں ابھی زخم ہے کافی. اور یہ ہے کہ تو ہم نے اپنا دیکھا, تو اس میں جب یہ کہیں باہر گئے تو باہر سے نہ پتہ ایسے بھینس جیسا کالا لے کے آئے, تو ایسے ڈال دیا ہے ہمارے اوپر, تو ہم ہٹ گئے ایک دم پیچھے. پھر دیکھا کہ دیکھو پیچھے ہٹ گئے, تب چل گئے سب لوگ. پھر ایک دم آگ سی دیکھی, ایسی لپٹیں سی نکل رہی ہیں آگ. ٹھیک ہے بہن, پھر ہم دوسرے دن کو ہم ٹھیک ہے, یہ خواب یہی تک رکھتے ہیں. بہت کچھ اشارے اس میں بھی موجود ہیں. پہلے تو جو زخم ہے جس میں سے پس پیپ وغیرہ نکل رہا ہے, تو اس کے رسنے سے کیا عبادت میں فرق ہو رہا ہے؟ نہیں فرق آئے گا بالکل. انہیں پوری نمازیں پڑھنی ہیں. وجہ یہ ہے کہ شرعی عذر کہلاتا ہے. اللہ رب العزت بیماری دینے والے ہیں, انہیں ساری مجبوری پتہ ہے. تو یہ کپڑا لگا کے رکھیں کہ جس کے کپڑے زیادہ خراب نہ ہوں ان کے, لیکن پھر بھی اگر دھبے آ جاتے ہیں تو بالکل نماز پڑھیں. اور ان کو زخم سکھانے کے لیے میں چیز بتا دیتا ہوں. 5 کاجو روز کھائیں, سادے سفید کاجو, اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 یا 3 ٹائم کھائیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ 15 دن میں زخم سوکھ جائے گا. نماز اپنی اب بھی جاری رکھیں, نماز نہیں کسی بھی قیمت پہ چھوڑیں. جی, خدیجہ کا سوال قضا روزوں سے متعلق ہے کہ جو حال میں قضا ہوئی ہے, ابھی کچھ جیسے صبح کی نماز قضا ہو گئی کسی کی, تو پہلے اسے ادا کرے یا جو پہلے ہو چکی ہے اسے ادا کرے؟ اصل بات یہ ہے جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے جی, لیکن وہ ایک ہی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تمام صحابہ کے ساتھ. وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کبھی کوئی مطلب سوتا رہ جائے, مجبوری ایسی ہو جائے تو قضا ہو جائے, تو اسے نظیر نہیں بنانا کہ آپ لائن لگا کے نمازیں چھوڑ دیں. پوری زندگی میں ایک یہی نماز ہے حضور کی فجر کی قضا ہوئی ہے, اور ایک عصر اور مغرب کی جو جنگ احزاب میں کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے نکل گئے تھے اور بھول گئے تھے نماز پڑھنا. تو میری بہن 2 ہی وجہیں ہیں صرف. نماز اگر قضا ہو جائے کہ آپ پڑھنا بھول جائیں یا سوتے رہ جائیں, جان بوجھ کے نہیں, وہ بھی
چوک ہو جائے آپ سے، تب آپ اٹھتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پچھلی نمازوں کی صرف توبہ کریں. حضور نے اس طرح کبھی پچھلی نمازیں نہیں پڑھی. جو آپ کی کرنٹ نماز قضا ہوئی ہے اسے فوراً ادا کریں اٹھتے ہی، اور اللہ سے توبہ کر لیں اپنی پچھلی تمام نمازوں کی، اور آگے عزم کریں کہ کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کروں گی. تب یہ آپ کی نماز اللہ تک پہنچے گی. جان بوجھ کے جو لوگ پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ مقررہ وقتوں پہ نماز فرض ہے. مومنوں پہ قرآن کی آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمازیں اس طرح سے قضا نہیں کی جس طرح ہمارے معاشرے میں قضا کر کے بعد میں پڑھی جاتی ہے. جی لکھیم پور سے خوشنما، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہمیں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے، جیسے کہ رمضان میں ہم لوگ جو قرآن مکمل کرتے ہیں وہ قرآن مکمل کر کے ہم لوگ ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں یا کسی مرحوم کو بخش سکتے ہیں؟ اور دوسرا باجی میرا سوال یہ ہے کہ باجی جس ٹائم جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہمارے گھر کا، ہم باجی اپنے گھر کی بات بتا رہے کہ ہم لوگ 15 منٹ پہلے بچوں کو بھی سب کو بٹھال کے پاس میں اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں. بچے باجی تھوڑا اس کے اوپر سے مولانا صاحب تفصیل تھوڑا بیان چاہتے ہیں. اور باجی تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری چھوٹی لی بہن اس کے دانت میں مسوڑوں میں پس پڑ جاتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے، آپ کے دوسرے سوال کو ہم آج نہیں لیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر جو پروگرام ہمارا ہوگا راہ نجات کا، اس میں کسی دن شامل کریں گے، کیونکہ آج سوالات بہت سارے ہیں. آپ نے کہا دانتوں میں کیا تکلیف ہے؟ ہاں وہ مواد پائریا. جی تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد ہم کون سی دعا پڑھیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ تبھی بتائی تھی. ویسے بھی آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر یا چھوٹے چھوٹے جو لیفلیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، اس میں یہ دعا مل جائے گی انشاءاللہ، اور اس کی بہت فضیلت ہے. وہ دعا ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ. یہ وہ دعا ہے جسے اپنی عربی زبان میں اگر یہ نہیں آتی ہے تو اپنی زبان میں بھی آپ چاہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو سالار بھائی کا سوال ہو گیا. ایک سوال عائشہ کا ہے جس میں انہوں نے اسپیڈ کا ذکر کیا تھا کہ وہ اسپیڈ ہماری رہی نہیں جو پہلے تھی، تو ہم قرآن پاک مکمل نہیں کر سکیں گے، یہ خدشہ ان کے دل میں پل رہا ہے. یہاں خوشنما صاحبہ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ کسی کو بخش دیا جائے؟ بالکل بخش سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت شان والے ہیں اور وہ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے، اور جو آپ کے جو فوت ہو چکے لوگ بالکل ان کو آپ بخشیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اللہ کی اس شان کا. تو یہ ہوگی. اور ان کا جو سوال ہے قرآن کو مکمل کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، اور دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، اور اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. میں تو کل بھی سب سے ریکویسٹ کی تھی، آج بھی وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پچھلے سال ایک قرآن آپ نے ختم کیا تو آپ کے آدھا کریں، پچھلے سال آدھا کیا تو آپ کے پاؤ کریں، اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. لیکن یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ختم کریں چاہے 20 قرآن جس کے پاس ٹائم ہو، 2 قرآن، 4 قرآن، 20 قرآن، آدھا قرآن. قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے. جتنا آپ پڑھ سکیں، جتنا ٹائم دے سکیں. اسپیڈ کم ہے تو آپ ٹائم بڑھا دیں اپنا، تو اس سے بھی آپ کا کلام پاک پورا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معاملہ ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار سال میں آ کے ان سے دور کراتے تھے، ایک بار سناتے تھے، ایک بار سنتے تھے. تو ایک بار اگر کوئی قرآن ختم کر لیتا ہے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے. اسے اس طرح سے نہیں سمجھنا آپ کی کوئی نماز یا آپ کا کوئی روزہ اس وجہ سے نہ متاثر ہو کہ آپ نے قرآن کو ہر حال میں ختم ہی کرنا ہے. بالکل. سالار بھائی کا جو سوال ہے، اگر ہم اوپر کی دو لائنیں ہی لے لیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اس میں ہم دیکھتے ہیں 4 چیزوں کا ذکر ہے، امن کا، ایمان کا، سلامتی کا اور اسلام کا. ان کے حوالے سے اگر اردو میں ہی دعا کر لی جائے کوئی حرج نہیں ہے. بہت اصل تو ہماری زبان ہے اس کا. اور قرآن کے معاملے میں میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا خط ہے ہمارے لیے، اور وہ ہمیں اپنی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے. آپ کے پاس کہیں سے خط آ جائے انگلینڈ وغیرہ سے، انگلش آپ کو آتی نہ ہو، آپ جگہ جگہ اپنی بیٹی کا خط وہ پڑھوانے کے لیے بے چین ہو جاؤ گے. اب اللہ کا خط آیا ہوا ہے ہمارے نام اور ہم صرف تلاوت پہ لگے ہوئے ہیں. جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے اللہ نے ہمارے خط میں کیا لکھ کے بھیجا ہے، کیا احکامات ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. مجاز صاحب دانتوں میں پس آ رہا ہے تو کیا؟ اس کے لیے کستہ شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 3 کاجو روز، اور اجوائن پیس کے رکھ لیں. پیسی ہوئی اجوائن رات کو سوتے ہوئے مسوڑوں پہ دانتوں پہ ملیں اور صبح کو کلی کریں، رات بھر لگی رہنے دیں اسے. 5-6 دن میں انشاءاللہ تعالی دانت ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو پڑھنی ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی. مجاز صاحب 2 سوال اور ہیں. دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے، 40 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی، تو اس کے بدلے یہ کچھ اور چیزیں پڑھ لیتی ہیں، لیکن اس کو سیکھنا
نہیں وہ تو اصل میں پڑھ سکتی ہیں 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ لیں، لیکن تب تک جب تک وہ یاد نہ ہو. اگر آپ اسے پس پوچھ ڈال دیں گے اور یہ سوچ لیں گے اس سے میرا کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واجبات میں سے اور آپ کو سیکھنی ہی چاہیے. تو دعائے قنوت کی پوری کوشش کریں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہندی میں لکھوائیں لوگوں سے، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا یاد کریں، یاد ہو جاتی ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ سے آپ دعا کریں ربی زدنی علما کی ایک تسبیح پڑھیں، اللہ سے دعا کریں دعائے قنوت یاد کرا دیں، کچھ صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو. جی وطر کا مسئلہ انہوں نے کہا کہ 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت؟ ہاں اس کا تراویح کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں ثابت ہیں. 8 رکعت بھی حضور نے پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، کچھ روایتوں میں 28، کچھ میں 32 ہے. تو اس لیے خوش دلی ہے اصل چیز کہ آپ دل سے بوجھ سمجھ کے نہیں. 8 رکعت اگر آپ اللہ سے لو لگا کے اللہ کی معرفت، اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کے لیے 8 رکعت بھی آپ پڑھیں گے خوش دلی سے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تک پہنچے گی. اور اگر آپ بے توجہی اور صرف بوجھ سمجھ کے 100 رکعت بھی پڑھیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچے گی. یہ کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے اسلام، یہ کوالٹی کا مذہب ہے. اس میں اخلاص چاہیے، اخلاص سے آپ کی 8 رکعت بھی انشاءاللہ اللہ تک پہنچے گی. ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، مخنث کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہ ان کے یہاں سے اگر کچھ ہدیتاً آ جاتا ہے تو اول تو ان کی کمائی پر وہ سوال کر رہی ہیں یا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ان کے اور بھی کاروبار ہوں گے، ان کے والد ان کے بھائی کام کرتے ہوں گے. یہ اس خوش فہمی کے ساتھ اس سامان کو لے لیں کہ یہ اس دوسری کمائی میں سے ہوگا، کیونکہ اگر یہ ان سے سامان لینا بند کر دیں گے تو اسے بچے کو دعوت نہیں دے سکتے پھر کہ وہ کم سے کم اس حرام کام سے بچ سکے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کس طرح سے برائی سے بچانا ہے. اگر ہم سختی کے ساتھ لوگوں کی چیزوں کو منع کر دیں گے تو وہ اگر ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے پھر تو انہیں بچنا چاہیے ہر حال میں، کیونکہ پہلے اللہ کا دین ہے. اور جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تو اگر یہ اسے دعوت اس وجہ سے کہ ان سے تعلق ہو تو کسی نہ ٹائم ہم اسے سمجھا سکتے ہیں تو بالکل وہ چیز لے لیں اور اس خوش فہمی کے ساتھ کہ یہ دوسرے کمائی میں سے ہوگی. اور اگر کوئی دوسری کمائی نہیں ہے پھر نہیں لینی چاہیے، پھر تو سختی کے ساتھ، کیونکہ حرام کام اصل میں حرام چیزوں سے پلا ہوا جسم آگ کے قابل ہے، حدیث پاک ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی کسی بھی چیز حرام چیز سے بچانا لازم ہے، ہمارے فرضوں میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اسے بھی آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. ویسے تو روزانہ آپ سے روبرو ملاقات ہوا ہی کرے گی کسی حوالے سے جو ہم آج نہیں بتائیں گے، انشاءاللہ کل سے ناظرین خود دیکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ آج کے لیے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.